अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। आज का अहम दिन है। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया है। जेलें भरने का आगाज करते के साथ ही दो बड़े रहनुमा असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, उन समेत कोई तकरीबन 200 कारकुनान हैं जिन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। अब देखना यह है कि इसकी लार्जर पिक्चर क्या है। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? क्या ये सिर्फ एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके जरिए आप मीडिया में इन रहें, खबरें बनाते रहें, या फिर वाकई ये काम करने जा रही है हिकमत, ये स्ट्रैटेजी, ये प्लानिंग? ज़ाहिर है आने वाले दिन इसका फैसला करेंगे, लेकिन अब तक की जो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है वो पॉपुलैरिटी में तो इजाफा कर रही है, लेकिन किसी भी सूरत इंतखाबात की तरफ हुकूमत को माइल नहीं कर पा रही। हुकूमत को जो इस वक्त बड़ा चैलेंज है वो मईशत का है, जिसकी वजह से हुकूमत थोड़ी सी कमज़ोर विकेट पे दिखाई दे रही है। अदरवाइज पॉलिटिकल फ्रंट पे दोनों की एक दूसरे के साथ सियासी दुश्मनी हो चुकी है। कल हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि अब ये मामला दुश्मनी का है, अब ये सियासत का नहीं है, सियासत से आगे चला गया है। शुरू इन्होंने किया था, खत्म हम करेंगे। तो क्या एक ऐसा मुल्क जहां पर माशी बहरान हो इस किस्म के मामलात को फेस कर सकता है? कहीं पॉलिटिकल डायलॉग नहीं दिख रहा हमें। तो इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के सामने, रियासत के सामने। तहरीक इंसाफ जो है उसने जो है वो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है, तो क्या बनता है? आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फरूख हबीब साहब और फॉर्मर जो है वो स्टेट मिनिस्टर भी रहे हैं इंफॉर्मेशन, और फैसल कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और फॉर्मर डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। दोनों पार्लियामान का हिस्सा रहे हैं और आज पार्लियामान से बाहर हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है और कैसे जो है ये मामला हल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे जरा ये बताइएगा फरूख हबीब साहब, ये जो तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक स्ट्रेटेजी बनाई, पहले तो मुझे जरा अपना बताइएगा, आपका क्या हुआ? आप जेल कब जा रहे हैं? हमारे प्रोग्राम के बाद जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे? क्या स्ट्रेटेजी है, मरहलावार जाएंगे? आदिल अब्बासी साहब, जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत की पिछले 10 माह में रविश है, उस रविश से तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है करना, ये ऐसी फाशिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत है जिन्होंने तमाम आमरों की भी जो है वो बदतरीन मिसालों से भी आगे ये निकल चुके हैं और इनसे किसी किस्म की कोई बैद नहीं है। और ये आपके इल्म में होना चाहिए, ये जो आज जेल भरो तहरीक हमने जिसका आगाज आज, बुनियादी वजह ही ये है कि जिस तरीके से इन्होंने इंसानी हकूक को मुअत्तल किया है, जिस तरीके से इन्होंने मावराए कानून इक़दामात 10 माह में लिए हैं, और जो बदतरीन महंगाई इन्होंने की है, जिस महंगाई का जिक्र आज शहबाज शरीफ 13 जमातों को साथ बैठाकर बड़े फखर, महंगाई के अंदर मज़ीद इजाफा होने जाना है। यानी कि अभी जो 10 महीनों में इन्होंने इजाफा किया वो काफ़ी नहीं है। यानी अशियाए ज़रूरिया, आपका आटा, दाल, घी, सब्जियां, बिजली, गैस, पेट्रोल, ये अशियाए ज़रूरियाँ हैं जिसकी हर जो है इसके आते हैं, उसकी महंगाई 40% पे पहुंच गई है। शहबाज शरीफ आज कह रहे हैं कि इस महंगाई में मजीद इजाफा होना जा रहा है और बड़े फख्र से कह रहे हैं, जिस तरह को फखरिया पेशकश करते हैं। अवाम आगे तंग आई हुई है। इसी वजह से आज चश्मे में ऐसा मंजरनामा नहीं देखा होगा कि लोग खुद ब खुद रजा कराना तौर के ऊपर बतौर एहतजाज गिरफ्तारियां देने के लिए निकले। और सबसे पहले उसका आगाज पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल असद उमर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आजम सवाती, साहब का गवर्नर उमर चीमा, कारकुनान और आम पाकिस्तानियों ने उससे आगाज किया है। अभी उनको लेके कोट लखपत की तरफ जो है ये रवाना है और हम जेलों से जाने से बिल्कुल नहीं डरते। और ये जो तहरीक हमने शुरू की है ये हमारे पुरअमन एहतजाज का हिस्सा है। जरा ये बताइएगा, आप कब जेल जा रहे हैं? आप आज जाएंगे जेल, कल जाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी है? या नहीं जाएंगे, आधे जाएंगे आधे नहीं जाएंगे, क्या होगा? नहीं, देखें, जेल भरो तहरीक के हवाले से हमारी जो अगला मरहला है कल पेशावर से उसका आगाज होगा। वहां जो पेशावर में KPK की हमारी क़यादत है वो मानेगी। इस तरीके से फिर ये अगले रोज रावलपिंडी जो कि बड़ा शहर है वहां जाएगी, उसके बाद गुजरांवाला, उसके बाद ये फैसलाबाद जाएगी और मैं फैसलाबाद से इसकी क़यादत करूंगा। फैसलाबाद से जो जेल भरो तहरीक है वहां से गिरफ्तारी दूंगा। लेकिन मैंने आपको कहा, और वो कब है? जेल भरो तहरीक का आगाज हो चुका है और हम हर वक्त गिरफ्तारियां देने के लिए जो है वो तैयार हैं। ये एक बार शौक पूरा कर लें आदिल अब्बासी साहब, पूरे पाकिस्तान में जेलें इनकी कम
بڑھ جائیں، کم نہیں ہوگی Right. جو اس حکومت نے جس نہج پہ معاملات فیصل کنڈی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے آپ کر لیں، ہمارے پہ جتنے فاشسٹ ہتھ کنڈے آپ نے استعمال کرنے ہیں کر لیں، اب ہم جیل بھرو تحریک کے ذریعے آپ کی جیلیں جو ہے وہ کم پڑ جائیں گی، پبلک کو موبلائز ہم نے کر لیا ہے، یہ مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بحران جو اس وقت جاری ہے آپ کی حکومت اس کو سہ نہیں سکے گی، سنبھال نہیں سکے گی، آپ کو اب جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈز پوری کرنی ہوں گی، ورنہ آپ کی جیلیں کم پڑ جائیں گی اور اتنے پاکستانی جیل چلے جائیں گے کہ آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ کچھ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، جیلیں ہی بھریں گے بس آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عادل جیل بھرو تحریک کا شوق پورا کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اعمالوں کی وجہ سے، جو ان کے اعمال تھے پچھلی حکومت میں، جس میں انہوں نے اس وقت 4 سال اس میں مرکز میں اور 9 سال جو ہے خیبر پختونخوا میں انہوں نے جو جیب بھرو تحریک شروع کی تھی، اب ڈیفینیٹلی اس کرتوتوں کے بدولت ان کو جیل تو جانا ہے۔ اب یہ اس چیز کو چھپانے کے لیے خود کہتے ہیں ہم جو ہے وہ جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کے اپنے اعمال ہیں جن پہ انہوں نے جیل جانا ہے۔ اب جب آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگس کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ادھر جب ہم نے ان کو اے پی سی کی بات کی یا امن کی حوالے سے ان سے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں اب ہمیں ایک طرف بلا رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں آپ گرفتار کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ این آر او چاہتے ہیں، اگر ڈائلاگس کی بنیاد پر این آر او چاہتے ہیں جو انہوں نے غبن کیا ہے، لوٹ مار کیا ہے، اس پہ تو ان کو نہیں ملنا۔ اگر ان کے اعمال ٹھیک ہے پھر اس میں کیا ہے؟ اگر میں مطلب ہے کہ اگر آپ یا میں یا کوئی فاروق صاحب اگر انہوں نے کوئی بھی کرپشن نہیں کیا، لوٹ مار نہیں کیا، ان کو جیلوں سے نہیں ڈرنا چاہیے اور نہ ان کو ان ہتھکڑوں سے ڈرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم نے تو کئی دفعہ ان کو ڈائلاگس کی بات کی، لیکن یہ ڈائلاگس کرنا نہیں چاہتے۔ ایک پوائنٹ پہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگس نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں اب وہ سلیکٹرز بھی چلے گئے پہلے جو، اب بار بار تو اب یہ خود بھی جب بھی ان سے بات ہوتی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو کہتے تھے کہ آپ اپنا رول پلے کریں، آ جائیں اور مجھے کس طریقے سے دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں۔ ٹھیک ہے، میں اگری کرتا ہوں کہ اس ملک میں مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہمیں پریشانی لائق ہے، ہم نے لوگوں میں جانا ہے، ہم لوگوں میں جائیں گے اور ہم اس لیے ہم بالکل، ہمیں پیاز کا بھی پتہ ہے، ہمیں ٹماٹر کا بھی پتہ ہے، سب چیز کا پتہ ہے۔ ان کے وزیر اعظم کی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں کے لیے پر نہیں ہیں، ہم نے عوام کو سہولت دینی ہے اور انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے۔ ایک آئی ایم ایف کا ہم نے کیا ہے، کیا آئی ایم ایف کی ڈیل یا آئی ایم ایف پہ یہ چیز ہونا کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی؟ جو آپ نے ایک چیز، آپ نے جو کرتوت تھے، آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے پارلیمنٹ سے انڈورس کروایا تو وہ چلتے چلتے اس جگہ تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، ہمیں مشکلات میں ملک ملا لیکن ہم اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ ان کے کرتوت ایسے تھے جو آج اس ملک کو یہ صورتحال دیکھنی پڑی۔ کنڈی صاحب دیکھیں، ایک طرف ان کے اوپر عدالتی کیسز ہیں اور جب وہ عدالت جاتے ہیں تو فرینکلی اسپیکنگ ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے عدالتوں سے، انہیں ضمانت بھی مل رہی ہے، ان کے کیسز کی تاریخیں بھی آگے جا رہی ہیں، ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ مہنگائی کر رہے ہیں، وہ پبلک کو موبلائز کر رہے ہیں۔ تو سوال میرے سامنے، پبلک کے سامنے، عام بندے کے سامنے یہ ہے کہ کیا اس اسٹریٹجی سے حکومت کچھ اچیو کر پا رہی ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بحران پہ قابو پا لیں گے، وہ آپ سے مانگتے ہیں جلد از جلد الیکشن، اور جب تک الیکشن نہیں ہوگا تو ان کی سیاسی تحریک تو چل رہی ہے، وہ تو پبلک کو موبلائز کر رہے ہیں، آپ 8 مہینے بعد بھی الیکشن کریں گے تو وہ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوں گے، آپ لوگ کیونکہ اس طرح اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے، ان کی پالیٹکس آپ پہ ڈومیننٹ رہے گی، آپ لوگوں کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہے۔ اور اگر خان صاحب کو جیل بھیج بھی دیتے ہیں آپ لوگ، تو خان صاحب اگر لمبے عرصے کے لیے جاتے ہیں تو ایک اور بات ہے، لیکن جس طرح ابھی پی ٹی آئی کے لیڈرز جیل گئے اور ہفتے بعد ریلیز ہو گئے، اور ایسا ہی اگر خان صاحب بھی کر کے نکل گئے تو پھر آپ کے تو پلے ہی کخ نہیں رہنا۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں کوئی بلیو نہیں کرتی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی بھی پولیٹیکل ورکر ہو، چاہے وہ جس جماعت کا بھی ہو، اکراس دی بورڈ، اس کے پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت ہی مطلب ہے کہ ایک ان چیزوں سے گزری ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوئی ہے، ہم نے شہادتیں بھی دی ہیں اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی، اور ہم کہتے ہیں اس پروسیس سے ہماری دعا ہے کوئی ایسی جماعت نہ گزرے، کیونکہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہنا، بڑھ کے مارنا اور بات ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کو فیس کرنا دوسری بات ہے۔ جہاں تک عدالتوں کی ریلیف کی بات ہے، میری دعا ہے، میری خواہش ہے کہ جو ریلیف عمران خان صاحب کو عدالتوں سے مل رہی ہے وہ پاکستان کے ہر شہری کو، آپ کو، مجھے بھی ملے، جس طریقے سے ان کو مل رہی ہے، جس طریقے سے عدالتیں 5 دن انتظار کر رہی تھیں کہ جی آئیں
گاڑی سے اتریں, مہربانی کریں, ہمارے سامنے پیش ہو جائیں تاکہ ہم ان کو ریلیف دیں. تو یہ میری دعا ہے اور خواہش ہے کہ وہ پاکستان ہو, ایک پاکستان ہو جس میں 22 کروڑ عوام کو وہی ریلیف ملے جو آج اس طریقے سے عمران خان صاحب کو مل رہی ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ دیکھیں ہم تو الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, ہم تو الیکشن پہلے بھی کیے ہیں. الیکشن سے وہ لوگ بھاگتے ہیں جب ان کی حکومت تھی پچھلے 4 سال میں, اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی, اور انہوں نے وہاں پر جمہوری بلدیاتی نظام کا جو ہے وہ ڈیزالو کیے اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو. اس کے بعد یہ الیکشن وہاں پر نہیں کرا سکے. ہمیں تو پچھلے بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے, ہمیں جو ٹاسک ملا تھا, ہمیں جو 2 سیٹیں ملی تھی, ان کے پارٹی کے چیئرمین کو ہمارے ایک ورکر نے شکست دی, ان کے وائس چیئرمین کو بھی جو ہمارے پارٹی کے دوست نے شکست دی. اور ہم اب بھی تیار الیکشن کے لیے, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ الیکشن کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. الیکشن ہم کہتے ہیں جو بھی جمہوریت میں جو اپنا آئین میں جو چیز لکھی ہوئی ہے آئین کے مطابق 90 ڈیز کا جو الیکشن کا وہ ہے وہ بالکل اس میں ہونا چاہیے. ہم نے الیکشنز دیکھے, ہم نے الیکشنز پہ سر, لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے نا, اس پروسیس سے ہم گزرے ہیں, ہم الیکشن سے نہیں اس میں کنڈی صاحب اس میں ایک مسئلہ ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب پی ایم ایل این کے لیڈرز سارے کہتے ہیں 90 ڈیز اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن اکتوبر میں ہوں گے, کسی کی خواہش پہ ہم ارلی الیکشن نہیں کرا سکتے. اسی طریقے سے جو ایکشنز لینے کی بات ہے اس پہ بھی ڈفرینس آف اوپینین نظر آتا ہے, خود کیبنٹ کے اندر نظر آتا ہے. اگر ان کی کوئی اسٹریٹجی کام ابھی تک نہیں کر پا رہی لیکن پاپولیرٹی وہ گین کر رہے ہیں, تو ساتھ میں آپ کی بھی تو حکمت عملی میں کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے نا. آپ کہتے ہیں الیکشن کرانا چاہتے ہیں, پی ایم ایل این کہتی ہے الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے. تو عوام کو اس سے کیا میسج جا رہا ہے کہ مطلب ایک کنفیوژن ہی آپ کے کیمپس میں نظر آ رہی ہے. اگر ان کی کام نہیں کر رہی اسٹریٹجی, تو اسٹریٹجی آپ کی بھی کام نہیں کر رہی. ملک میں جو ہے اسٹیل میٹ ہو چکا ہے. نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ویسے 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ اسمبلی ٹوٹی ہیں, اس کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. دوسرا الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں جو کہ قومی اسمبلی کا ہے اور سندھ اسمبلی کا ہے, اور جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ بلوچستان اسمبلی کا ہے, وہ تو ان ٹائم پہ اکتوبر میں ہونا ہے. اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, وہ تو اکتوبر میں ہونا ہے. انہوں نے لانگ مارچ, شارٹ مارچ, فار لانگ مارچ, واٹ ایور انہوں نے کیے, انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالا. انہوں نے کہا ہم نے 100 جلسے کیے, فلاں کیے, ڈنگ کیے, انہوں نے کیا. لیکن ہم نے کہا اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے, اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. چاہے جتنا پریشر اور کریٹ کرنا چاہیں وہ کر لیں, لیکن الیکشن ان ٹائم اکتوبر میں ہونے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو باقی الیکشنز ہیں جو کہ جن کا جو بھی آئین کے مطابق ہے, ہم تو کہتے ہیں جو بھی آئین میں ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ آئین کے مطابق ہونے چاہیے. اس میں ہمارے پاس کوئی کنفیوژن نہیں ہے. وہ تو 90 ڈیز ہے نا سر, 90 ڈیز کے اندر اندر آپ کو کرانے ہیں, 90 ڈیز کے اندر اندر کرانے ہیں. جی بالکل, میں تو کہتا ہوں جو بھی آئین میں ہے آئین کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاپولرٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, پاپولرٹی کو کریکٹ ٹھیک ہے, لیکن وہی کنفیوژن یہ ہے نا کہ نون لیگ کہتی ہے کہ جی 90 ڈیز الیکشن میں نہیں ہے, اکتوبر میں ہوگا, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اکتوبر میں نہیں ہوگا, 90 ڈیز میں صوبائی ہو جائے اور جو جنرل الیکشن ہے وہ اس میں ہونا ہے. فاروق حبیب صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ جو اسپیشل ٹریٹمنٹ آپ کو عدالتوں سے مل رہا ہے وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ اگر عدالتوں سے شاید کسی اور کو بھی ملے, یا وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ملے, تو ہم جو ہے وہ اس ملک میں زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. اور آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انتظار کرنا ہوگا, جنرل الیکشن تو اکتوبر میں ہی ہوگا, باقی صوبائی والے جو ہے وہ یہ ہو سکتے ہیں. اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید 2 صوبوں میں یہ حکومت یا کیبنٹ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے کہ یہ کرا دینے چاہیے. دیکھیں بات یہ میٹھا ہپ ہپ دیکھا ہوا ہے. مسئلہ کیا ہے, جنرل ریٹائرڈ باجوہ ان سب کو اکٹھا کر کے اقتدار میں بٹھا گئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے کس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ کیا زرداری کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ شہباز شریف کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ حملہ عمران خان کے اوپر اسے پوری کوشش کی گئی. کون کور اپ کر رہا ہے؟ آج تک عمران خان کی FIR درج نہیں ہوئی. ویڈیو DPO بناتا ہے, اپنا موبائل فون نہیں دیتا. JIT کے ممبران کو انفلوئنس کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے JIT کا ریکارڈ غائب ہو گیا, ان افسران کو کھڈے لین لگا دیا گیا, ان کے تبادلے کر دیے گئے ہیں جو تحقیقات کر رہے تھے. یہ چیزیں ہم بھگت رہے ہیں. یہ گھر 4 بجے صبح پولیس داخل ہوئی, دروازے توڑے, بچوں کے سامنے تشدد کیا, الٹا لٹکایا گیا, 3rd ڈگری جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا. کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. گرفتاریاں ہوئی ہیں, اس کے اندر ہوئی ہیں, نیب نے گرفتار کیا, کسی جگہ کے اوپر پولیس نے جا کے گرفتار. کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں, اگر ہم عدالتوں میں گئے ہیں تو عدالتوں میں ہم قانون کے مطابق گئے ہیں. 70 سے زائد مقدمات عمران خان کے اوپر بنا رکھے ہیں. کس چیز کا خطرہ ہے؟ عمران خان کا ریکارڈ تو لے آئے, جب ان کی باری آتی ہے وہ کلاسیفائڈ ہو جاتا ہے. پتہ چلے نا کس کے گھر ہار گیا, کس کے گھر BMW گئی ہے, کس کے گھر کون سی گاڑی گئی ہے. اور اب انتخابات سے راہ فرار ہے. کیوں انتخابات سے بھاگ رہے ہیں؟ انڈی صاحب جو آئین کے اندر ہے وہ پورا ہونا چاہیے. ذرا اس کے اوپر اپنی آواز بلند کریں نا, کہیں کہ ہم
حکومت سے باہر نکل رہے ہیں کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد کرنے کے اندر شہباز شریف رکاوٹ اس میں دیکھیں ایک مسئلہ دیکھیں فاروق صاحب، جہاں تک یہ بات ہے نا، تو پیپلز پارٹی جو ہے ان کی محترمہ جو ہیں وہ یہ جو قائد ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں دہشت گردی کے نتیجے میں. نواز شریف صاحب پہ بھی 2018 میں جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا، 2008 کے انتخابات میں دہشت گردی کا خطرہ ادھر بھی تھا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ بھی یقیناً جو ہے وہ گجرات میں اٹیک ہوا، اور یہ اس کا مطلب پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ونریبل تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی کی خطرے سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن عدالتوں سے جہاں تک تعلق ہے، عدالتیں جب ان کو کوئی ریلیف ملتا تھا تو آپ عدالتوں کو نشانہ بناتے تھے، یہ عدالتوں کے لاڈلے ہیں. اب آپ کو مل رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں آپ عدالتوں کے لاڈلے ہیں. عدالتیں کوئی فیصلہ کریں تو پھنستی ہیں، عدالتیں نہ کریں تو پھنستی ہیں. اس ملک میں تو پرابلم یہ ہے نا، کیونکہ ہر چیز پولیٹیسائز ہو جاتی ہے. آپ کی حکمت عملی پہلے تو یہ تھی، اسمبلی سے آپ استعفے دے کے چھوڑ کے نکل گئے. اب آپ اسمبلی میں آنے کے لیے اپنا ٹل کا زور لگا رہے ہیں کہ جی بائی الیکشن بھی، وہاں سے وہ بائی الیکشن کا بائیکاٹ کر کے نکل گئے، آپ بائی الیکشن کے ذریعے آنا چاہ رہے ہیں. کل رانا ثناء اللہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ بائی الیکشن بھی کنٹیسٹ کری، اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں پہلے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو سلیکٹ کریں، اس کے بعد چیئرمین نیب جو ہے وہ اگلا لگایا جائے. انہوں نے کہا 100 بسم اللہ، خان صاحب آ جائیں، لیڈر آف دی اپوزیشن بنے، ہمیں قبول ہے. تو کیا خان صاحب بھی جو ہے وہ اسمبلی میں واپس جائیں گے جس طرح آپ لوگ اپنے یہ واپس لینا چاہتے ہیں استعفے، اور اب تو معطل بھی ہو گئے آرڈر 70 آپ کے استعفوں والے بھی؟ دیکھیں بات یہ ہے عادل، رانا ثناء کی کسی بات کے اوپر نہ ہمیں کوئی یقین ہے نہ ہم اس کو ویلیو دیتے ہیں. وہ تو ایک ظالم شخص ہے اور جس نے ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو شہید کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو اب بدترین جو دنیا ہے اس میں وہ ذمہ ہے. اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کے اندر ون آف دی جو ایکیوزڈ ملزم ہے وہ رانا ثناء ہے، لہذا اس کی تو کسی بات کو ہم ویلیو نہیں دیتے. اور وزیر داخلہ کے طور کے اوپر کے پی کے میں دہشت گردی کا حملہ ہو گیا، کراچی میں ان کا حملہ ہو گیا. اس شخص کی جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر کوئی کارکردگی نظر نہیں آئی، 0/0. یہ صرف وزیر داخلہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے، ظلم اور تشدد کروانے کے لیے. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، اور حکومت ہمیں کسی اور کام میں جہاں تک کی بات اسمبلیوں میں آنے کی، ہمارے استعفے جو ہے وہ انہوں نے جب ہم نے ان کو کہا اس وقت قبول نہیں کیے. جب راجہ ریاض جو کٹ پتلی اپوزیشن لیڈر ہیں، جو مہنگائی ہو، آندھی آئے، طوفان آئے، اس نے لمبی نیند سوتے رہنا ہے. اس نے شہباز شریف کے اوپر کھڑے ہو کے اور بھائی 62 اراکین موجود تھے اسمبلی میں، 15 دن دینے ہوتے ہیں سینٹ کو، آئین کے آرٹیکل 13 کے تحت پڑھ لیں اس کو. وہ انہوں نے 15 دن نہیں دیے، غیر آئینی طور کے اوپر منی بجٹ انہوں نے منظور کروا لیا. پہلے صدر ڈاکٹر علوی کے ترلے منتے لیے کہ آرڈیننس جاری کر دیں، انہوں نے کہا میں لے کے جائیں، وہاں سے بل منظور کروائیں. اور انہوں نے کورم بھی پورا نہیں تھا، 62 اراکین نے یہ 170 ارب کے جو ٹیکس لگائے، 50 روپے ڈیزل کے اوپر لیوی لگا دیا ہے. یہ جو مہنگائی کا طوفان لے کر آئے ہیں، یہ 62 اراکین موجود تھے، نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے. ان کے حلقوں کی سیاست انہوں نے ختم کر دی ہے، عوام میں وہ جانے کو تیار نہیں ہے. عوام میں جائیں گے تو ان کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس نظام کو مزید جو انہوں نے حالات کر دیے ہیں، یہ آج کہہ رہے ہیں جی ہم. مجھے ایک بریک لینی ہے یہاں پہ فاروق صاحب، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور سوالات بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے جو کہ اس وقت جواب طلب ہیں، کیونکہ ریاستی اداروں کے اندر ایسے فیصلے، ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف حکومت پہ سے اعتماد ختم ہوتا تھا، اب تو اداروں کے اوپر سے جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. اور معیشت کی پوزیشن اور سیاسی جو صورتحال ہے وہ ایک ایسا منظر پیش کر رہی ہے کہ صرف معاشی اعتبار سے نہیں بلکہ کئی حوالوں سے پاکستان جو ہے وہ ایک کمزور ریاست کا منظر پیش کر رہا ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پرویز الہی صاحب کو بھی صدر بنا دیا گیا ہے تحریک انصاف کی میں شمولیت کے بعد، اس پر بھی ذرا بات کریں گے اور کچھ اور اہم معاملات پر آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. فیصل گنڈی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام غریب عوام کو آپ ٹیکے لگا رہے ہیں، آپ اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ کیا کنفیوژن ہے کہ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن 90 ڈیز میں ہو جانے چاہیے، دوسری کہہ رہی ہے کہ نہیں ہونے چاہیے، اور
وہ یہ کہتے ہیں کبھی آرڈیننس کے راستے سے، کبھی اور کسی اور دوسرے راستوں سے آپ جو ہے وہ عوام پر مہنگائی بم مار رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو جمع کر کے جو ہے اکٹھا کر کے لا کے کھڑا تو کر دیا گیا، لیکن اب آپ لوگوں سے نظام چل نہیں رہا، جس کی وجہ سے آپ تمام نظام کو جو ہے وہ دبانے کے چکر میں، وہ کہتے ہیں جے آئی ٹی کی ہماری جو تحقیقات تھی وہ غائب ہو گئی ہیں۔ یہ میرے خیال ہے ابھی جو ایک آڈیو لیک ہوئی ڈوگر صاحب کی اور یاسمین راشد صاحبہ کی، جس میں وہ باقاعدہ ان کو کہہ رہی تھیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آج رات ٹھیک گزر جائے گی، خان صاحب بہت کنسرنڈ ہیں، ساتھ میں ڈوگر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اللہ خیر کرے گا۔ تو وہ بیسیکلی ان کا ماننا یہ ہے کہ تو ہم اس لیے رابطہ کر رہے تھے کہ آپ جب ہمارے ریکارڈ دن دہاڑے غائب کر دیں گے تو ہم کنسرنڈ آفیسر سے بات تو کریں گے نا، اور کیا حل تھا ہمارے پاس؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے پنجاب کا وزیر اعلیٰ جن کو بھی انہوں نے غالباً میں نے نہیں دیکھا، شاید انہوں نے صدر بنا دیا کل وہ، کیونکہ وہ پریس کانفرنس میں بھی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ میرے صدارت کا اعلان کریں۔ جب آپ اپنے ایک نااہل اور نکمے بندے کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے جس کے جو ہے اور جو ہے اس کا کہنا ہے ایک ایس ایچ او، اپنے گاؤں کا ایس ایچ او، اپنے شہر کا ایس ایچ او اس کی بات نہیں مانتا اور ایف آئی آر نہیں کاٹ رہا، تو اس سے بڑی نااہلی اور نالائکی کیا ہو سکتی ہے؟ ہر کسی کا جمہوری حق ہے ایف آئی آر کاٹنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے وزیر اعلیٰ تھا اور وزیر اعلیٰ اپنے حلقے میں اپنے ہی ضلع میں اپنا ایک ایس ایچ او لگایا تھا جو اس کی بات نہیں مان رہا تھا، تو اس نالائکی اور نااہلی پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دو جماعتیں کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے آلریڈی کہا ہے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے، اور ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی اس پہ دو رائے نہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ دو اسمبلی ہیں جو انہوں نے پہلے بقول ان کا شوق پورا کرنا ہے کہ وہ انہوں نے پہلے الیکشن ہونے ہیں اور باقیوں نے اکتوبر میں ہونے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ان کا وہ جو ہے شوق پورا۔ ہم تو کہتے ہیں جو چیز بھی آئین کے مطابق ہے، آئین میں جو چیز لکھی ہے آئین کے مطابق چلنا چاہیے، اور وہ انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے۔ ہم اگر اتحادی جماعت میں ہے، ہمیں کھڑا کیا گیا ہے، ان بیچاروں کو جو ہے وہ جس طریقے سے سلیکٹ کر کے لایا گیا تھا، جن کے کندھوں پہ یہ آئے تھے، جس طریقے سے یہ آئے تھے، ان کے اپنے لیڈر ہی کہہ رہے تھے نا کہ میں تو صبح جاتا تھا اس کو جس کو وزیر اعظم جس کو میں نے لائبریری بنایا تھا، میں لیکچر ان کے سن کے آ جاتا تھا، اور اس کے بعد میں 4-5 بجے گھر آ جاتا تھا۔ پھر جس بندے کی آپ بات کریں فلاں افسر آپ نے کیوں لگایا، کہتا ہے انہوں نے لگایا ہے، فلاں کیوں لگایا، پھر انہوں نے لگایا ہے۔ ان بیچاروں نے اپنے تو کوئی افسر لگایا نہیں، جس کی بات کریں ہمیں تو ہے ان لوگوں نے۔ پھر یہ کہتے تھے ہمارے ووٹ، ہمیں مینیج جب ووٹ دیتے تھے ہمارے ممبر پورے نہیں ہوتے تھے تو ہم باجوہ صاحب بھی پورے کر کے دیتے تھے یا فیض صاحب پورے کر کے دیتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سارے کام، ان کے ساری چیزیں، ان کو تیار ہوئی چیزیں ملتی تھیں۔ یہ بات تو خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کی ہے کہ میرے نمبر جو ہے وہ خوش رہے جنرل فیض پورے کر کے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اتنے موسن کش ہے جن لوگوں نے ان کے اوپر احسان کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ان کو ہی جو ہے یہ آپ اٹھا لیں، چاہے وہ سویلین ہو چاہے وہ فوجی ہوں، جیسی وہ ان کی بس سے اترتے ہیں فوراً ان کے پیچھے چھرے اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ ان کی ایک مثال دیکھ لینا، جن لوگوں نے ان کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں، ان کے موسن رہے ان کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، وہ آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ اب جو خود اس طریقے سے آتے ہیں، چور دروازے سے آئے، لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر آئے، تو ان کو لگتا ہے کہ ہر کوئی سر بٹ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ الیکشن میں تو الیکشن آنے والا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے نا کنڈی صاحب، دیکھیں الیکشن تو آنے والا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاگی اس لیے رہے الیکشن سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ بہت بری طرح سارے ہاریں گے اور آپ اس وجہ سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ تو پبلک کو وہ تو بتانے میں کامیاب ہو گئے نا کہ دیکھو مہنگائی ہم سے زیادہ ہو گئی ہے، مسائل آج ہم سے زیادہ کھڑے ہو گئے ہیں، ہم اگر یہ ہمیں نااہل اور نکما کہتے تو یہ ہم سے بڑے نااہل اور نکمے ہیں، تو ہمیں اگر ٹائم پورا کرنے دیتے تو اس میں کیا حرج تھا۔ اور آج آپ جب الیکشن ٹائم پر نئی ڈیٹ اناؤنس ہو رہی، نہ الیکشن کمیشن کر رہا، نہ صدر کی دی ہوئی تاریخ کو ایکسیپٹ کیا جا رہا، نہ ادارے جو ہے وہ سپورٹ دے رہے الیکشن کمیشن کو، تو وہ تو اپنی جگہ کہنے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، کہ دیکھیں یہ پورا نظام ہمارے خلاف تھا، نہ کارکردگی ہم سے اچھی ہے اور نہ ہی جو ہے یہ انتخابات ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، تو ہمارا کس چیز میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کی حکومت کی تو حالت یہ ہے کہ آپ کی حکومت اس وقت کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ایسا کوئی ریلیف نہیں دے پا رہی پبلک کو کہ جس کے بیس کے اوپر آپ یہ بتا سکیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہوا ہے اور آئندہ آنے والے چند مہینوں میں ہم آپ کو یہ دے دیں گے۔ ابھی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں مزید مہنگائی ہوگی، مزید مشکلات آئیں گی، تو کیسے جو ہے یہ، اور پھر کوئی سیاسی حل بھی آپ لوگ نہیں نکال رہے کہ بیٹھ کے کوئی ڈائیلاگ کر لیں، مطلب کوئی راستہ نکالیں۔ دیکھیں بالکل ہمیں اس چیز کا احساس ہے، کیونکہ جو ایم ایف کے کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس میں مہنگائی بالکل اضافہ ہوا ہے، اس چیز کا ہمیں احساس ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے۔
زیادہ ڈائلاگس کی بات کی، کس ڈائلاگ میں تو میثاق معیشت کی پہلے دن بات کی تھی، اس کا یہ مذاق اڑا تھا جب یہ لوگ آئے تھے سلیکٹ ہو کر، تازہ تازہ ان کی پیار محبت کی داستانیں ان کے ساتھ تھیں، باجوہ صاحب کے ساتھ اور فیض صاحب کے ساتھ، تو یہ کہہ رہے تھے ہمیں تو کوئی نہیں، ہم تو 10 سال کے پروجیکٹ پہ ہیں، ہمیں 10 سال کا کہا گیا ہے، تو 10 سال کی بات تو وہ 4 سال میں جو ہے فارغ ہو گئے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، ہم الیکشن سے کبھی نہیں بھاگے، ہم نے ہر قسم کے الیکشن دیکھے ہیں۔ یہ تو ابھی مطلب ہے کہ یہ ہمیں کیا سکھائیں گے، ہم نے ہماری جو جدوجہد جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، اس ملک کے لیے جو ہماری ہے، یہ تو اس کے سامنے ان کی جدوجہد کیا ہے، کیا انہوں نے کیا قربانی دی، کیا چیز ہوگی۔ ہماری جدوجہد اس ملک میں اس نظام کے لیے بہت سی رہی ہے، اور ہم اس جدوجہد میں ہم نے ہمیشہ ڈکٹیٹرز کا جو ہے مقابلہ کیا۔ لہٰذا یہ چیزیں بتانا، ہمیں بتانا، کم از کم یہ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ الیکشن آنے والا ہے، الیکشن سے ہم کوئی نہیں بھاگ رہے، الیکشن لڑیں گے، عوام جس کو ووٹ کرے گی، بے شک عوام آپ کو ووٹ کرے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ تو سر آپ کی تو پھر یہ اناؤنس کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمیں بھی یقین ہے کہ یہ لوگ چیخیں گے چلیں گے، الیکشن اناؤنس کیوں نہیں ہو رہا؟ ہو جائیں گے۔ دوسری بات آپ نے جو صدر صاحب کی جو آپ نے بات کی، الیکشن بھی اناؤنس ہو، یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ نے جو صدر صاحب کی بات کی، وہ تو صدر صاحب تو اس پورے سسٹم میں ایسے ہیں جیسے پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کا کیا کام ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ الیکشن کب ہونا ہے کب نہیں ہونا۔ الیکشن ہونا ہے، الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، وہاں کی جو انہوں نے جن لوگوں سے مشاورت کرنی ہے صوبے میں ان کے بعد انہوں نے کرنا ہے، لیکن پھر بھی یہ الیکشن کمشنر ہمارا تو نہیں ہے، ان کا دیا ہوا تحفہ ہمارے پاس ہے۔ لیکن سر صدر صاحب نے تو 9 اپریل کی ڈیٹ دے دی نا، یہ ریاست تو دیکھیں آپ کا ریاست، سر دیکھیں ریاست تو اس وقت معذرت کے ساتھ بنانا ریپبلک کا ہی منظر پیش کر رہی ہے نا، کہ ایک طرف صدر مملکت نے اپنی ڈیٹ دے دی 9 اپریل، صدر کون ہے جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ڈیٹ یہی ہے کیونکہ کوئی نہیں دے رہا تھا۔ سر میں عرض کر رہا ہوں نا، میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ تو قانونی مسئلہ ہے، عدالتوں میں جا کے یہ بھی اگر فیصلے ہونے تو پھر اس ملک کا ہر چیز ہی میرا خیال ہے عدالت میں جمع کرا دینی چاہیے، پارلیمنٹ کو بھی چاہیے عدالت میں جمع کرا دیں، کیونکہ تمام فیصلے تو پارلیمان کے اندر کیے ہوئے عدالتوں میں چیلنج ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے نتیجے بھی آتے ہیں۔ بات یہ ہے کنڈی صاحب کہ صدر صاحب ایک الگ ڈیٹ دے بیٹھے ہیں، الیکشن کمیشن ابھی مشاورتی اجلاس چل رہے ہیں، کاؤنسل یہ وہ سارا کہ جی ہم فیصلہ کریں گے کہ صدر صاحب نے جو یہ تاریخ دے دی ہے اس کا۔ اب دوسری طرف آپ کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، پی ایم ایل این کہتی ہے الیکشن ابھی نہیں، فی الحال کوئی نہیں، دیکھتے ہیں ابھی ڈیٹ آئے گی تو پتہ چلے گا۔ معیشت کا بھی کوئی حل نہیں۔ میرا سوال سمپل ہے کہ معیشت کے بحران کے ساتھ آئینی بحران بھی تو کھڑا کر دیا ہے نا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ صدر صاحب آپ کہتے ہیں کوئی نہیں الیکشن کورٹس میں فیصلہ ہونے، اس پارلیمنٹ کی توقیر عزت رہ کیا جائے گی کہ ہر فیصلہ جو ہے اس کا عدالت نہیں کرنا ہے؟ اپنے تو ہاتھ پاؤں پہلے کٹوا لیے، آدھی زندگی یا ہمارے سیاستدانوں کی اسٹیبلشمنٹ کا الزام سہتے گزر گئی کہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد لیتے ہیں، آدھی عدالتوں سے فیور لیتے ہوئے گزر جائے گی، تو پارلیمان کہاں ہے اس ملک کے اندر پھر؟ اور یہ آپ کے جو بھی اپنا نیب کے چیئرمین گئے وہ جو بیان دے کر گئے وہ تو بڑا الارمنگ بیان ہے کہ وہ یہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے ایسا کام کروایا جا رہا تھا کہ جو میں کر نہیں سکتا تھا اور سرکاری افسران کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ ایسا کیا کام کروا رہے تھے آپ لوگ ان سے جو وہ کر نہیں پا رہے تھے؟ دیکھیں ایسا کوئی کام نہیں تھا، اور نہیں ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کروانا چاہ رہے تھے، ترجمان ہیں نیب کے اپنے ترجمان ہیں، اب نہیں عمران خان کے اپنے کرتوت ان کو گرفتار کریں، جو ان کے کرتوت رہے ہیں وہ ان کے خود ہی ان کو گرفتار کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم تو کوئی احتساب اکبر کی طرح روزانہ فائلوں کے بنڈل اٹھا کر پی آئی ڈی میں نہیں بیٹھے ہوتے کہ یہ چیز ہو رہا ہے یا وہ چیز ہو رہی ہے یا فلاں بندہ گرفتار ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ سر بٹ آپ کا لایا ہوا اپنا چیئرمین ووٹ آف نو کانفیڈنس کر گیا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ کنڈی صاحب آپ کا اپنا لایا ہوا چیئرمین جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر گیا کہ جی میں نے کیسز نہیں بنانے، ٹھیک ہے غلط کیسز نہیں ٹھیک ہے، اگر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے کرنا چاہیے، نہیں غلط کیسز نہیں بنانے چاہیے۔ ہم نے کوئی نیب کے چیئرمین کے جو ہے ہم نے نیب کے چیئرمین کے خلاف کوئی ایسی باتیں نہیں کی ہیں، نہ ہم نے ان کو بلیک میل کیا ان کی طرح، ان کی کوئی ویڈیوز ہم اس نے گھٹیا کی ویڈیوز بنائیں یا پھر ہم ان خاتون کو پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھیں جو ان کے خلاف استعمال کرتے رہے، جو بھی چیز تھی میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا، ہوں گی نہیں نا آپ کے پاس؟ جی میں کہہ رہا ہوں پچھلے والے کے بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، پچھلے والے کی تو آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، سنیں تو صحیح نا میری بات، پچھلے والے کی تو آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ان پہ یہ الزام تھا کہ ان کی کوئی ویڈیوز تھی جو وہ بلیک میل ہوتے تھے حکومت سے، لیکن ان چیئرمین کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی آپ کے پاس کوئی ہوگی بھی نہیں نا، اور یہ تو پھر آئی بی کے سربراہ بھی رہے، یہ تو خود لوگوں کی ویڈیوز ہوں گی ان کے پاس، تو یہ آپ جو کیا ان کی ویڈیو بنائیں گے چلائیں گے؟ عمران خان صاحب کے اپنے کرتوت اور اپنے جو کرامات ہیں کرشمے وہ خود ہی ان کو جیل لے کے جائیں گی۔ ہم کبھی نہیں کہتے اگر ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے تو عمران خان صاحب کو کئیوں کو ہم کب کا جیل بھیج چکے تھے، پکڑ لیتے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، پوائنٹ لیکن فاروق صاحب مجھے اب ذرا یہ بتائیے گا
یہ پرویز الہی صاحب کو آپ لوگ ماضی میں ڈاکو کہتے رہے، پھر آپ نے چلے ان کے ساتھ اتحاد کر لیا، پھر انہیں ملا لیا، پھر کاف لیگ آپ کا اتحاد ہو گیا، پھر اب کرتے کرتے معاملہ یہاں تک آ گیا. یہ وہی پرویز الہی صاحب ہیں جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نیپیاں چینج ہوتی تھیں، اب نیپیاں چینج کرانے والے چلے گئے، پارٹی میں مرجر ہوا تو ان کو آپ نے صدر کا عہدہ دے دیا. ماضی میں ٹھیک تھے آپ لوگ یا ابھی ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کسی کے مخالف ہوتے ہیں تو آپ کا ایک اپنا سٹانس ہوتا ہے، لیکن پرویز الہی کے ساتھ ہمارا پچھلے 4 سال سے جو ہے وہ اتحاد رہا. اسپیکر پنجاب اسمبلی رہے، تو پھر ان کو وزیری چیز ہے. تو پھر آپ تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو بھی یہی بات کہتے تھے نا، آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو، اور کیونکہ ان کے مفادات ایک ہو گئے تو اس کا مطلب سیاست تو مفادات کا کھیل ہے نا جی. اگر آپ کو سوٹ کرتے ہیں تو 2 بندے بھی آپ لیں گے، چاہے آپ نے ان کے بارے میں کچھ بھی کہا ہو، اور صدر بنا دینا پارٹی کا. مطلب پرویز الہی صاحب کی سیاست پر آپ نے جتنی تنقید کی پارٹی میں لیتے انہیں صدر بنا دیا ڈائریکٹ. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جی. میں آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے بارے میں پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اس تلخ حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، لیکن میں تو آپ کو جو حال ہے اس حوالے سے بیان یہ کر رہا ہوں. اس سوال کا ماضی میں ٹھیک تھے ابھی ٹھیک ہے؟ مجھے ایک سوال کا جواب ہوا ہے. جب ہمارا اتحاد بنا، ہم نے ان کے ساتھ جو ہے ان کو اسپیکر بنایا، اس کے بعد ان کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس بھی یہ بیانات موجود تھے. جو میں آپ کو پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے تمام تر جو کہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. آپ لوگ بھی میڈیا کی اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے. جو عمران خان کو انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے وہ کمٹمنٹ کے اوپر قائم نہیں رہیں گے. انہوں نے کمٹمنٹ بھی پوری کی ہے. اسمبلیاں جو ہے ان کے اوپر جس قسم کا کریک ڈاؤن اس وقت شروع ہوا ہے، کاٹے گئے ہیں، ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کی قیمت بھی وہ ادا کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی جو ان کے ساتھ ایک بات طے کی تھی اس کو ہم نے پورا کیا، وہ پارٹی میں شامل. تو وہ اس شرط پہ شامل ہوئے تھے آپ کے ساتھ کہ ان کو صدر بنانا ہوگا؟ ان کو آفر کی ہے اور اس کی پارٹی لیڈرشپ نے جو ہے وہ منظوری بھی دی ہے، تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ پی ایم ایل این وزارت اعلیٰ کی آفر ان کے پاس گھر لے گئے. بریک لیتے ہیں یہاں پر. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فروخ حبیب صاحب سے کچھ اور سوالات پوچھیں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. فاروق صاحب اب مجھے ذرا یہ بتائیں، بیکاز ہمارے پاس اب وقت تھوڑا سا کم ہے، یہ جیل بھرو تحریک آپ سب چلے گئے جیل، بیٹھ گئے جا کے جیل، پھر بھی حکومت کچھ نہیں کر رہی، تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، ہماری تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ بطور احتجاج جو ہے وہ تحریک ہے. جو ملک کے حالات ہیں، $2.5 ارب سے ریزرو آپ کے نیچے آ چکے ہیں. اب ملک ہمارا سڑکوں کے اوپر جلسے جلوسوں کا تو متحمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو ہم نے ایک پرامن احتجاج کا جو ہے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے، جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا ہے، اور عوام اس حوالے سے موبلائزڈ ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کی آواز بننا، ان کی جو تکالیف ہیں ان تکالیف کا جو ہے وہ مداوع کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا، اور یہ اس کا ایک بہترین طریقہ کار ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ آئے روز یہ حکومت، بٹ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف لیڈرشپ کو اریسٹ کریں گے، ہم عوام کو اریسٹ نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں، لیڈرشپ کو پکڑ لیں، جس کو مرضی پکڑ لیں، ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. اور ہمیشہ آپ کے علم میں ہے کہ لیڈرز ہی اس کو جو ہے وہ لیڈ کیا کرتے ہیں. آج آپ کے علم میں ہے کہ ہماری پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، اعظم سواتی ہیں، عمر چیمہ ہیں، یہ سب نے گرفتاریاں دی ہیں. کسی کے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہ تو 4 لوگ نہیں جمع کر سکتے. یہ مجھے بتائیں نہ آئے بغیر پروٹوکول کے مال روڈ کے اوپر یہ مریم کو، یہ شہباز شریف کو، کہیں نہ کسی کو آ کے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ عوام کا اجتماع کر کے دکھا دیں. ایک طرف عمران خان بغیر اناؤنس کیے ایک پیشی بھگتنے گئے عدالت میں، تو ہزاروں لوگ مال روڈ کے اوپر نکل آئے. اور یہ مریم صاحبہ بڑا استقبال کرنے آئی تھی ایئرپورٹ پہ اتری ہیں، لاہور ایئرپورٹ پہ، تو چند 100 لوگ نہیں ان سے جمع ہوئے. یہ تو بے نظیر بی بی شہید 88 میں جب آئی تھی جلا وطنی ختم کر کے، تو وہاں سے ایئرپورٹ سے لے کے داتا صاحب تک لوگ تھے. یہ تو بی بی کی بھی جو استقبال تھا اس کی پیروڈی کرنے کی انہوں نے کوشش کی، وہ بھی نہیں یہ کر سکی. تو انہوں نے عوام میں کیا جانا ہے؟ عوام میں ان کی روٹس ختم ہو گئی ہیں. جو آج شہباز شریف نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو چیزیں اناؤنس کر دی ہیں، وہ انہوں نے اپنے تابوت کے اوپر آخری کیل ٹھونکا ہے، اور انہوں نے وہ ساری شکلیں ساتھ بٹھائی ہوئی، لیکن وہ ساری شکلوں کا کچھ نہیں ہونا، کیونکہ ان کا پنجاب میں سیاسی طور کے اوپر پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے جو آج ان کا اشر نشر ہوا ہے. یہ تو دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں. زرداری نے کہا کہ جو سڑکوں پہ شہباز شریف نے مجھے گھسیٹنا تھا، وہ تو میں نے ایسا گھسیٹا پکڑ کے
کہ نہ یہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے ہیں نہ کسی عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے. یہ تو سندھ کے اندر ان کی حکومت اسی طرح قائم ہے. تو آپ کی اسٹریٹجی صرف اتنی ہے کہ آپ جیلیں بھریں گے, اس کے آگے کچھ نہیں ہے, اور حکومت جیل میں آپ کو بٹھا دے گی, اس کے آگے بھی کچھ نہیں ہے. ون لائنر اگر نہیں دیکھیں یہ بالکل ہرگز ایسا نہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ الٹیمیٹلی صدر نے 9 اپریل کی انتخابات کی تاریخ دی ہے. الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے, اور اگر یہ عمل درآمد نہیں کرائیں گے تو یہ کانسٹیٹیوشن توڑنے کے مترادف ہوگا. آئین کا آرٹیکل 6 بھی لگے گا, اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو جیل جانا پڑے گا. یہ جو سمجھ رہے ہیں نا, اس کو ادھر ادھر سے جو مشورے دے رہے ہیں, یہ مشورے کرنے والے جیل میں نہیں جاتے ہوتے, جو عمل درآمد کرتا ہے وہ جیل جاتا ہے. اوکے, تو ابھی تو آج آپ کی لیڈرشپ بھی جیل چلی گئی ہے, تو یہ نہ ہو کہ وہ جو جیل چلے گئے ہیں وہ عمل کرنے والے جیل چلے گئے, جنہوں نے مشورہ دیا تھا وہ جیل نہیں. دنیا میں کیا پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی کسی قسم کا قانون نہیں ہے, لا قانونیت ہے کہ لوگ والنٹیرلی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہمیں جیلوں میں ڈال دو, اتنے برے حالات کر دیے ہیں. What I have observed after listening فاروق حبیب صاحب, کنڈی صاحب, میری رائے یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فروری کا مہینہ ہے, مارچ کا مہینہ ہے, یہ کبھی جیل بھرو تحریک, کبھی جلسہ, کبھی لانگ مارچ, کس طرح کی ایکٹیویٹیز اپنی کرتے رہیں گے. لانگ مارچ تو خیر نہیں, وہ ہو چکا ان کا, لیکن اس کے بعد 9 اپریل کو ان کو لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے, جو صدر نے ڈیٹ دی ہے اسی ڈیٹ پہ ہو جائیں گے, اور وہ ایک بھرپور پولیٹیکل موومنٹ کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے. اور آپ اس وقت تک 1 روپیہ بھی نہ پیٹرول پہ کم کر پا رہے ہوں گے, نہ گندم پہ, نہ چینی پہ, نہ دالوں پہ, نہ آٹے پہ, اور آپ جو ہے مجبوری میں جب وہاں جائیں گے تو ہاتھ پاؤں بندھا ہوا الیکشن لڑ رہے ہوں گے, اور آپ لوگوں کا جو ہے وہ ان کے نزدیک کام تمام ہو جائے گا, اور یہ بھاری اکثریت سے جو ہے وہ ان 2 صوبوں میں آئیں گے. دیکھیں بالکل خواہشات میں پابندی کوئی نہیں ہے. خواہشات تو یہ ہر قسم کی خواہشات کر سکتے ہیں, اور ان کی یہ خواہش ہے کہ الیکشن بھی اسی طریقے سے جلدی ہو. یہ کہتے ہیں ہماری خواہشات پہ ملک بھی چلے, یہ چاہتے ہیں ہماری خواہشات پہ جو ہے آئین کے آرٹیکلز بھی لکھے جائیں, تو یہ چیز ہو نہیں سکتی. یہ تو جب آئے گا, جب ٹائم آئے گا, الیکشن ہوگا, جب میدان لگے گا, جب لوگ ووٹ کریں گے, پھر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس جماعت کو ووٹ کرتے ہیں. باتیں کرنے سے اگر آپ میرے ساتھ پوری میراتھن کر لیں, یا فاروق کے ساتھ کریں, یا کسی اور پارٹی کے ساتھ کریں, باتوں میں تو شکست تسلیم نہیں ہو سکتی. میدان میں لگنا ہے, الیکشن ہونے, اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے مینڈیٹ کس کو دینا ہے. اگر ان کو مینڈیٹ ملا بالکل ان کا حق ہے حکومت کریں, اور اگر ہمیں مینڈیٹ ملا تو ان کا بھی جمہوری حق ہے کہ وہ ہمارا مینڈیٹ کا احترام کریں, چیخیں چلائے کام, اور پھر جو ہے جو پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کے امن کے لیے اس حکومت کا ساتھ دیں جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہو. اگر الیکشن کمیشن کل اگری کر لیتا ہے کہ ہاں 90 ڈیز کے علاوہ ہمارے پاس سپیس نہیں ہے, ہمیں کرانا ہوگا اسی میں الیکشن, تو پھر آپ الیکشن میں جا رہے ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن جب شیڈول دے دینا ہے, کاغذات نامزدگی جمع ہونی ہے, تو پھر کون کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرے گا. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب اور فاروق حبیب صاحب. فاروق صاحب کو نے جو بات کی, فیصل صاحب نے کہا یہ خواہشات ہیں, اور خواہشات پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ تمام جماعتیں آئین سے انحراف نہ کریں, بلکہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کوئی راستہ نکالیں, اور جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق جو ہے آگے بڑھیں. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.